अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आप सबका? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ठीक है फरा, अल्लाह ताला आसानियाँ जी करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आयत थी, आया नंबर 266, ये अपनी उस्ताजा ने अलूमुल कुरान शुरू किया, उसके अंदर उस्ताजा ने इसको कोट किया और इतनी खूबसूरत तरीके से इस बात की और तफसील समझ में आई कि क्या क्या चाहते हैं कोई, क्या चाहता है तुम में से कोई एक, या कोई तुम लोगों में से कोई चाहता है कि हो उसके लिए एक बाग खजूरों का, अंगूरों का, बहती हो इसके नीचे से नहरें, और इसके लिए इसमें हर तरह के फल हों, और पहुंचे इसे बुढ़ापा। अलकिब्र यहाँ पे बुढ़ापा ही है। और यहाँ पर बुढ़ापा जब आ जाता है तो एकदम अचानक नेमतों का पता नहीं चलता, जवाल आ जाता है और ख़त्म हो जाती हैं नेमतें, और इंसान उस वक़्त खुद भी ज़रूरतमंद हो और उसकी औलाद जो है वो भी कमज़ोर हो। फिर पहुंचे इसको एक बगोला जिसमें आग हो, बस वो जल जाए। इस तरह वाज़िया करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए निशानियां, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से गौर व फिक्र का ये पता चलता है कि इंसान को अपने अंजाम का पता नहीं होता। कई मर्तबा इंसान सोच रहा होता है कि मैंने ये जमा किया पैसा, या मैं ये अपने इस वक्त के लिए इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला कोई आजमाइश भेज देता है, या ऐसी आफत कोई आ जाती है। तो क्योंकि उसने, इंसान ने दुनिया के लिए ही रखा होता है, तो दुनिया के लिए सोचता है, और दुनिया ही खाली उसका हमेशा हम और गम होती है। तो उसकी वजह से ही अ, उसको जब एकदम से ये खत्म हो जाता है सब कुछ, उसको बड़ा फिर अ, अफसोस होता है, और अल्लाह ताला उसको आजमाता है इससे। तो ये आयत बहुत ही गौर व फिक्र वाली थी, बच्चों को भी मैंने करवाई, और मैं चाह रही थी कि आप लोग घर में ये लोग ज़रूर इन आयात को आपस में डिस्कस किया करें, कि वो लोग इंग्लिश में करते हैं, आप लोग उर्दू में करते हैं। तो जिनके बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं कुरान, और सबसे छोटा जो बच्चा होता है ना, वो 5-6 साल का होता है, जिसको समझ आ जा रही आती है कुरान की क्या बात हो रही है कुरान की। तो कुरान की डिस्कशन, कुरान के साथ बात, घर में कुरान की छोटी सी महफिल, खाने खाते वक्त, या आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या सीखा। तो इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी कि मैंने उनको आगे पढ़ा दिया तो कहीं आप लोग ना पीछे रह जाएं। आपको माओं को मैं आगे आगे पहले पहले पढ़ाती हूँ, ताकि माएँ जो हैं वो माशाल्लाह से पहले मुस्तफीद हो जाएं हर जी। तो मुझे आपने कुछ फरमाया, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह। आई एम सॉरी सॉरी आपा। अच्छा जी, ओके, समझ, जी नो प्रॉब्लम। जी अच्छा जी, सॉरी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आया नंबर 267 करेंगे आज। और इसमें फिर हरफ निदा, या अय्युहल्लज़ीना, किसको निदा मारी जा रही है, किसको आवाज दी जा रही है, किसको बुलाया जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बोलो ए लोगो आपा जो। ये अभी ये 266 अभी थोड़ी सी आप और समझाते हैं, क्योंकि आप पहली दफा पढ़ा रही हैं ये। ये पढ़ा दी थी म- मैंने, नहीं? म- नहीं, आपने नहीं पढ़ाई थी। आज हमें 266 ही करनी है। ओ, अच्छा, मुझे ये याद है कि 266 मैंने करवा दी हुई है। एनीवेज, इसके अंदर, थोड़ी सी समझा दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, करवाती हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे प्यारी बात इस आयत की ये है
کہ کیونکہ خرچ کرنے کی بات کی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ اب تم کس چیز کے لیے جمع کر رہے ہو دنیا میں، تم کس لیے مال خرچ کر رہے ہو، تم کس لیے یہاں پر دنیا میں آئے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے، تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے اور جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، کیونکہ ہم خود تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کہاں سے مال کما سکیں یا ہمارے پاس کہاں سے رزق آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا ود، دیکھیں آیا ودو، آیا ودو، آ حروف استفہام، کوشچن مارک ہے، استفہام کا مطلب سوال ہے، کیا ود، واو دال دال، ود ہوتا ہے محبت، چاہنا، پسند کرنا، کیا چاہتا ہے، آہدکم، آہد ایک، کم تم میں سے، کیا چاہتا ہے تم میں سے، ان کے، تکونا کہ ہو، کون جیسے ہو کہتے ہیں، لہو اس کے لیے، لا کے لیے اور ہو اس کے، جنتن ایک باغ، جنہ ایک باغ کو کہا گیا، جیم نون نون، جن بھی اسی سے ہی آتا ہے، جن بھی غائب ہوتا ہے، جنت بھی اسی لیے کہ غائب ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں، غائب غائب چیزوں کا نام ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جنین پیٹ کے اس بچے کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے بیوٹرس میں، من نخیل، نخیل کھجوروں کا، ایک اب باغ بتائے جا رہے ہیں، اور جنہ بھی ایسے باغ کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے باغوں کے سے بھری بھری ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ جنت کیسی ہے، کیا ہوگی، کس قسم کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنتن ایک باغ ہے، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، یہ سب آناب انب کی جمع ہے، عین نون با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انب ایک انگور کو کہتے ہیں، اور انگوروں آناب، تجری بہتی ہیں، من تحتہن انہار اس کے نیچے سے نہریں، انہار نہر کی جمع ہے، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل ہر طرح کے، ثمرات، ثمر کی جمع ثمرات، ہر قسم کے پھل ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو، سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باغ ہوں، آپ کے پاس بہترین باغ ہو، کس قسم کا باغ، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ، اس میں اتنی خوبصورت نہریں بیچ میں بہتی ہیں، وہاں سے نہر بہ رہی ہو، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ اور انسان کو بڑھاپا، کبر کے کاف بے کبر، کبر بڑھاپا پہنچ جائے، اب اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس پراپرٹیز ہیں، اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیجن کرو کہ اب تمہیں بڑھاپا آ گیا، جب بڑھاپا آ گیا تو اس کے لیے ذریتن، اب اس کے حالات کیسے ہیں، حالات بھی نہیں اچھے، اس کی اولاد ہے ضعفاء کمزور، چھوٹی، ابھی وہ کمزور ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ضعیف ہیں، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، جیسے کمزور بزرگ ہوتا ہے، ہم ضعیف، ہمارے میں بھی اردو میں ضعیف کہتے ہیں لیکن ہم تو بوڑھے کو کہتے ہیں، لیکن ویسے ضعیف کا مطلب اردو میں یہ عربی میں کمزور ہے، دود آئین فا روٹ ورڈ ہے، فَأَصَابَهَا، فا تو پھر، اصابہ صاب صاد حمزہ با، سا واو با روٹ ورڈ، دونوں روٹ ورڈ ہیں اس کے، اور پہنچے اسے، جب اس کو پہنچے اسے، ایسارن ایک بگولا، ایسار ایسے بگولے کو، ایسے ٹرنیڈو کو، ایسا طوفان، فی ہی اس میں آگ ہے، فاحترقت اور پھر پس وہ جل جائے، اللہ نے کچھ نعمتیں دیں اس کو، انسان کو،
اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمت سے نوازا پھر وہ جل جائے. کذالک اسی طرح یبینو واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیاں آیا کی جمع لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو. فا کاف را کف فکر تتفکرون جتنے زیادہ الفاظ بڑھ جائیں اتنی زیادہ اس کے اندر مبالغہ آ جاتا ہے، اس کے اندر ایگزیجریشن آ جاتی ہے کہ تم بہت غور و فکر کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جمع کرتا ہے مال، اپنے مال کو. اب اس کا میں رواں ترجمہ پہلے کرتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں رہرے بیری ہوں، اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ جائے اور اس کے ننھے ننھے سے بچے، کمزور بچے ہوں، ابھی ان کی بچوں کی جو ہے ابھی پرورش کرنی ہے، منزل لمبی ہے، اور اس شخص کو بڑھاپا پہنچ گیا اور اچانک آگ کا بگولا آ گیا جس سے آگ لگ گئی ہو، جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو کہ وہ تم نے کام کس کے لیے کیا تھا. یہ ریاکاری کا نقصان بتایا جا رہا ہے. باغ ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ ریاکاری کی اوپر مثال دی گئی تھی کہ تین چیزیں تھیں جو منع کی گئی تھیں. یہ یاد رکھیں، 3 چیزیں انسان کو منع کی گئیں: من نہ ہو، ایذا نہ ہو، اور تیسری ریاکاری نہ ہو. تو اب ریاکاری کی اگزامپل آئی ہے کہ دکھاوا، شو آف کرنا، اور اس سے بچنے کے لیے ایک اور مثال دی گئی کہ جس طرح ایک شخص کے باغ ہوں جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، بھرپور آمدنی ہو، وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ضعیفی کی حالت، کمزور ہوں، محنت اور مشقت نہیں کر سکتے، وہ کوئی کما نہیں سکتے اولاد لا کے، کچھ آپ کو اولاد پکڑا دے کھلا کے، اور اولاد بھی مطلب اس کی اور بڑھاپے کا بوجھ ہو، اس کو غم و فکر ہو. اور چھوٹے بچوں پہ کتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اب سوچیں. ان کے دودھ ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، ان کے لیے اسپیشل آپ کو انتظام کرنا پڑتا ہے، دودھ پانی کا، سب کا. پیمپرز، اب تو ہمارے پیمپرز ہو گئے، چلو پچھلے زمانے میں تو پیمپرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن سٹل زیادہ توجہ مانگتے ہیں، ماں کی بھی، مال کی بھی، ماحول کی بھی. تو بڑھاپے کا بوجھ اٹھانے کی بجائے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو، اس حالت میں تیز اور سخت طوفان، ٹورنیڈو آ جائے، ہوائیں چلیں، سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود اس باغ کو آباد کرنے کے قابل ہے، وہ دوبارہ اس آباد کو، وہ اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے اب کہ وہ دوبارہ سے وہ اس کو دوبارہ لگائے باغ کو، اور دوبارہ اس کے اندر کاشت کرے. کیونکہ جوانی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے اچھا میں دوبارہ کر لوں گا، میں بنا لوں گا، پھر بھی ابھی بھی ہمت ہے نا، ابھی تو میں کر سکتا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ایسا کام کر دیتا ہے، سارا باغ جل گیا، ختم ہو گیا، اور نہ اس کی اولاد، یہی حال اس ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ایسا ہی حال ہوگا کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ختم، اکارت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی. وہ دوبارہ اعمال، خیر والے اعمال، نیکیوں کے اعمال کر نہیں سکے گا، اور نہ اس کو مہلت ہوگی، نہ اس کو فرصت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ اور یہاں پر حضرت ابن عباس اور حضرت عمر نے اس مثال کی تصدیق کی، اور جو ساری عمر نیکیاں کرتے رہے،
آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جانے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، یہ انہوں نے تفسیر بتائی. اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا. حضرت ابن عباس کیونکہ مفسر ہیں تفسیر کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، تو ان کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں، آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ ضائع کر دیتے ہیں سارے اعمال، اور جس سے عمر بھر کی نیکیاں ان کی ختم اور برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں. صحیح بخاری میں امیر المومنین عمر بن خطاب جو ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ زیادہ جاننے والا ہے. آپ نے ناراض ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یا نہیں، اس کا صاف جواب دیا کرو. حضرت ابن عباس نے فرمایا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے. آپ نے فرمایا بھتیجے کہو، اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو. فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے. پوچھا کون سا عمل؟ کہا ایک مالدار شخص کا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے. بس یہ روایت اس آیت کو پوری تفسیر ہے. اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص کی ابتدا اچھے اعمال کیے، اس نے ابتدا میں بہت اچھے اعمال کیے، نیک رہا، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا، پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا، اور آخری وقت جبکہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یہ خیال ہاتھ رہ گیا. جس طرح ایک شخص ہے جس نے باغ لگایا، پھر پھل اتارتا تھا، اس کو پھل کی اس کو ضرورت تھی، لیکن جب بڑھاپے کے زمانے کا پہنچا اور چھوٹے بچے بھی تھے تو آپ خود بھی محتاج تھا، بچے بھی محتاج تھے، تو زندگی جو تھی وہ آندھی بن گئی اور سب کچھ چلا گیا اور پھر برائیوں پر آ گیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا. تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا، جبکہ وہ نیکیوں کی ضرورت تھی، تو وہ خالی ہاتھ تھا. کافر شخص بھی جب اللہ کے ہاں جاتا ہے تو وہاں تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں، نہ وہاں نیکیاں کمانے کی طاقت ہوتی ہے. تو جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا انسان کسی قابل نہیں رہتا، جو کیا ہے وہ کفر کی آگ بن گئی ہوتی ہے، تو اب پیچھے کچھ نہیں رہتا. بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کمایا ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں ان کو برباد نہ کریں. ایسی سوچوں سے، ایسے کاموں سے، ایسی زبان سے، ایسی حرکتوں سے ہمیں ان کو سیو کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اللہ کے راستے میں کچھ دیا، اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی ان سب کا جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا. جو میں نے ابھی پروجیکٹ بتایا تھا، ابھی بھی تھوڑی سی کمی ہے، ہمیں 2000 کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. لیکن آپ نے اس میں حصہ ڈالا، ماشاءاللہ قوت الا باللہ، اور اس میں فائدہ ہوا پھر، اور وہ دین کا کام تھا، قرآن کا کام تھا، قرآن کو پروموٹ کرنے کا کام تھا. تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. اب ہم جا کے لوگوں کو بتائیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، سب ضائع. آپ نے کسی کے انسان کے ساتھ نیکی کی، اب آپ نے اس انسان کو بار بار جتانا شروع کر دیا، احسان جتایا، پھر زبان سے اذیت دی. اور انگلش کی کلاس میں ہمارے ایک عورت تھیں جنہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایک عورت ہے، میری فرینڈ ہے، جو دوسروں کی ہیلپ کرتی ہیں، اور پھر جب موقع آتا ہے وہ ان کے سامنے، جب وہ لوگ آتے ہیں وہ لوگ، تو وہ ان کے سامنے کہنا شروع کر دیتی ہیں میں نے تو تمہیں ادھار دیا تھا، میں نے تو تمہیں یہ کیا تھا، پھر تم اپنا کب دے رہی ہو ادھار واپس، اور یہ میں وہاں سے فلانی جگہ سے لائی تھی تمہارے لیے گفٹ. کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟
اسی طرح آپ کسی عالم کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ ان کو بار بار کہتے ہیں یہ آپ استعمال کریے گا، آپ یہ ضرور استعمال کریے گا ان کے، اور چاہے وہ ان کے استعمال کرنے کی چیز ہی نہ ہو. جیسے میں استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ ماشاءاللہ کام کرتی ہوں، وہ بہت قیمتی لباس نہیں پہنتی، بہت قیمتی پاکستانی کپڑے وہ نہیں زیب تن کرتی. ان کے سادے سادے کپڑے ہوتے ہیں، چند کپڑے ہوتے ہیں جو بس دنوں کے حساب سے ان کے پاس لٹکے ہوتے ہیں، اور وہ جب دھلتے ہیں تو وہ پھر ان کی جگہ دوسرے آ جاتے ہیں. آپ یقین مانیں، اب ان کو جو گفٹ دے گا اتنے اتنے مہنگے گفٹ، اور پھر ساتھ یہ کہے گا نہیں نہیں آپ یہ شرط بھی ہے کہ آپ یہ پہنے، وہ پہنتی ہی نہیں، ان کا مزاج ہی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ دھیان سے رکھنے والی، اور یہ بھی دوسرے کو بوجھ بنانے والی ہیں. اور پھر بعد میں بھی لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ نے وہ استعمال کی، وہ بندہ اگلا اب شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، چپ کہتا ہے کہ بھئی مجھے بھی آگے کہیں دینا تھا، چلو جی اگر آپ نے دے دی تو میں نے آگے کسی کو دے دی، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں، یہ عبرت اور نصیحت ہے حاصل کرنے والی یہ آیت ہمارے لیے. ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بار بار کہا گیا کہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں. نیکسٹ آیت کرتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، پاک مال میں سے ہی خرچ کرو گے تو پھر وہ زیادہ اس کا اجر ملے گا. پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، ما کسب تم، جو کمائی تم نے، کسب کمائی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ومما، اور اس میں سے جو اخرجنا، نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض، زمین میں، ولا، اور نہیں، تیممو، تم ارادہ کرو. تیمم کا مطلب ارادہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے آیت تیمم کی تھی. قصد کرنا، ارادہ کرنا. تیمم ہوتا کیا ہے؟ صرف ہاتھ جیسے جو وضو کے اندر ہوتا ہے، وہ تو ہم نے صرف ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے. تو نہ تم ارادہ کرو الخبیثہ، ناپاک کا، منہ، اس میں سے، جو تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، ولستم، حالانکہ نہیں تم، بآخذی ہی، لینے والے اسے، اخذ کرنے والے اسے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تغمدو، تم چشم پوشی کرو. غد بصر بھی اس سے لفظ آتا ہے، غا، دال، حمزہ، غدو، آنکھ پھیر لینا، آنکھیں پھیر لینا، فی ہی، اس میں، وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی حمید، اللہ تعالیٰ کی دو صفات آ رہی ہیں، بہت بے نیاز اور تعریف کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنو، پاکیزہ، سب سے پہلے پاکیزہ اور عمدہ، دو شرطیں رکھ دی. ایک پاکیزہ کمائی، تو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو. یا ایھا الذین آمنو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، جو تم پاکیزہ مال، طیب مال کماتے ہو، اس میں سے تم نکالا کرو، جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس میں سے کمائی جو ہے یہاں پہ انفقو کرو، خرچ کرو. اور بری اور ناپاک، خبیث اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ بھی مت کرو، حالانکہ تم لینے والے اسے خود نہیں لینے والے، خود نہیں استعمال کرنے والے. اس کا مت کرو اس کے لیے کہ تم خود اس کو نہیں لے سکتے، گند تم خود اپنے لیے نہیں پسند کرتے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں، کہ وہ چیزیں تمہیں دی جائیں، اگر تمہیں خود کو دی جائیں تو تم آنکھیں بند کر لو گے، ان کو کبھی نہ لوگے. اگر تمہیں کوئی دے رہا ہے تو تم کہو گے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بے نیاز ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، کہ اللہ بے پرواہ ہے، اور پھر بہت تعریف کرنے والا ہے. خراب اور حرام مال کی خیرات کے بارے میں بات کی جا رہی. کیا زبردست یہ آیات ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال خرچ کرو جو اللہ کو، جو پاک مال ہے، تجارت میں سے، اس بزنس میں سے، اس میں سے جو تمہارا پاک مال ہے اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ پاک مال، پاک صدقہ ہی اللہ کو پسند ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیان شان ہے۔ اسی نے دیا تم کو سونا، چاندی، پھل، اناج، جو اس نے تمہیں زمین سے نکال کر دیے ہیں، اس میں سے چاہے تمہیں جو پسند کی چیز ہے، جو تم خود اچھا عمدہ چیز ہے جو تم خود پسند کرتے ہو، وہ دو، جو کوئی تمہیں دے اور تم لینے والے سے نہیں ہو اور تم اس سے جان بچا لو۔ تمہیں اگر وہ دے گلی سڑی چیز، فضول چیز، بیکار چیز، خراب چیز، تم اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اللہ خود طیب ہے، وہ خبیث کو پاک کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہم اس کے نام پر یعنی خراب چیز کیسے دے سکتے ہیں جو اتنا خود غنی ہے، خود دینے والا ہے، جسے اللہ تمہیں دے رہا ہے، اور اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم تو قبول نہیں کرو گے، پھر اللہ کیسے لے لے گا اسے؟ ہاں، یا تو پھر کوئی گری پڑی چیز تمہیں کوئی دی جا رہی ہو تو تم اس کو لے لو گے، اگر تم اس کو لے لو گے تو پھر ضرور اللہ کے راہ میں دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم پر بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی۔ ہاں، دین صرف اپنے دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں، اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال پر آپ نے فرمایا، ایذا دینا یعنی دکھ دینے سے مراد دھوکہ بازی، ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کر کے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، نہ ہی اس کا صدقہ خیرات کو قبول فرماتا ہے۔ جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا حکم دیتا ہے، اور خبائث کو خبائث سے نہیں مٹتی، خبیث چیزوں سے نہیں مٹتی۔ بس دو قول ہوئے، ایک تو ردی چیزیں، دوسرا حرام مال۔ اس آیت میں پہلی بات جو کی گئی اس سے مراد لینا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، کہ لینا اچھا۔ اور اسی طرح برا بن عازب فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دوستوں کے درمیان ایک رسی کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، جسے اصحاب صفا اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیا کرتے تھے۔ کسی نے جسے صدقے کی رغبت کم تھی، اس میں کھجور کا ایک توشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی ہی چیزیں، کوئی سڑا ہوا وہ تھا، وہ کھجوروں کا جو تھا خوشہ، وہ سڑ گیا ہوا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں ایسی ہی چیزیں ہدیے میں دی جائیں تو ہرگز نہ لوگے۔ ہاں، اگر شرم اور لحاظ سے بادل ناخواستہ لے بھی لو تو وہ استعمال نہیں کرو گے تو اور بات ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہمیں فرمایا، صحابہ کرام فرماتے کہ ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا، اور ابن ابی حاتم میں سے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور پھل بھی اگر ہوتا تو وہ بھی نہ لے کر آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا، اور عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ بیکار چیز صدقے میں نہیں دیتا وہ کبھی بھی۔ بہت ہی پیاری آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم کیوں گندا مال دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عنایت فرمایا اس میں سے بہترین مال کوئی خرچ کرنا چاہیے۔ اصل میں شیطان ہمیں آ کے ورگلاتا ہے نا،
یہ शैतान कहता है कि ये तुम्हारा हक नहीं, तुम ये मत लो, ये तुम्हें तो, ये तुम्हारी शक्ल देख के ये तुम्हें क्यों दिया गया, ये तुम्हें, और फिर हम वापस कर देते हैं। वापस कभी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ मिल भी जाए तो फिर उसको आगे दे दें, और अगर वो आगे देने के काबिल नहीं तो उसको गार्बेज कर दें, लेकिन किसी और को ना दें। अगर वैसे अपने लिहाज से बंदा ले भी लेता है कि चलो कोई बात नहीं, किसी ने अपने किसी का दिल रखने के लिए, क्योंकि शैतान दिल में वसवसे डालता है, और इस तरह कि हम फकीर हो जाएंगे, हमने दे दिया अपना अच्छा माल, तो फिर इस नेक काम से भी अल्लाह ताला हमें रोक लेता है। और मजीद इसमें यह कि फिर इंसान अंजाम, अपने अंजाम को देखता है कि हमारा अंजाम क्या है। अल्लाह ताला यहाँ पर आगे शैतान के बारे में ही बता रहे हैं। अश-शैतानु याइदुकुम कुमुल फक्र, शैतान डराता है तुमको फकर से, व यामुरुकुम बिल फाशा, और वो हुक्म देता है तुमको बेहयाई का। वल्लाहु याइदुकुम, और अल्लाह ताला वादा करता है तुमसे, मगफिरतुन, कि तुमने ये काम अगर किया, तुमने नेक काम खर्च किया तो तुम्हारी बख्शिश है, और मिनहु, अपनी तरफ से, व फजलन, और फजल है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला वासिउन, वुसत वाला और अलीम, और जाने वाला है। अल्लाह ताला खूब जानने वाला और वुसत वाला है। अल्लाह की वुसत बहुत बड़ी है। अगर आज हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं तो कल अल्लाह ताला से जरूर पा लेंगे। युतिल हिकमता, वो देता है हिकमत, मैं यशा, जिसको वो चाहता है, व मैं युता, और जो कोई हिकमत दिया गया, और जो कोई दिया गया हिकमत, फकद ऊतिया खैरन कसीरा, तो वो बहुत बड़ी खैर, खैर बहुत कसीर, बहुत ज्यादा खैर दे दिया गया। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं यज़क्करु, जिक्र, जा काफरे, जिक्र करना, नसीहत पकड़ना, नहीं कोई नसीहत पकड़ते, इल्ला, मगर, उलुल अलबाब, अक्ल वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमें अंजाम बता रहे हैं, हमारा अंजाम, के शैतान तो हमें आके वसवसे पैदा करता है, वो तो आता ही है। आउज़ बिल्ला पढ़ना चाहिए, मोज़तैन पढ़ना चाहिए। शैतान तो शरारत पर आमादा करता है, हक को झुटलाने पर, और फरिश्ता नेकी पर, हक की तस्दीक पर। जिसके दिल में ये ख्याल आए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और जान ले कि ये अल्लाह की तरफ से है, और जिसके दिल में वो वसवसा पैदा हो, वो आउज़ बिल्ला पढ़े। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब आयात तलावत फरमाई तो इसमें साफ बता दिया कि वसवसा शैतान की तरफ से है, शैतान रोकता है, और कि हम फकीर ना हो जाएं और इस नेक काम से रुक जाएं, फिर बेहयाइयों और बदकारियों की रगबत दिलाता है। याइदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फहशा, लिबास उतारना इसी का काम है। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का लिबास उतरवाया, और आज आप देख लें, जितना लिबास कम होता जाता है उतना ही फैशन ज्यादा, और उसको फैशनेबल कहा जाता है, और उसको बड़ा स्मार्ट कहा जाता है। गुनाहों पर, नाफरमानी पर, हराम कामों पर और मुखालफत पर उकसाता है। अल्लाह तुम्हें इसके बरखिलाफ हुक्म देता है, इसके ऑपोजिट हुक्म देता है कि खर्च करो अल्लाह के रास्ते पर, और हाथ ना रोको, शैतान की धमकियों में मत आ जाओ। और तुम्हारी अल्लाह ताला इसके बदले क्या करेगा? अल्लाह ताला का वादा है, याइदुकुम, अल्लाह वादा फरमा रहे हैं कि वो मगफरत कर देगा, तुम्हारी बख्शिश कर देगा, तुम्हें माफ कर देगा। यकीन जानो वो तुमको माफ कर देगा, अपनी तरफ से फजल भी अता करेगा। और फजल क्या है? फजल का यकीन दिलाता है कि मुझसे बढ़कर रहम करने वाला और करम करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है फजल और लुत्फ किसी का नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला देता है। फजल क्या है? जो आप डिजर्व नहीं करते, डिजर्व करने से ज्यादा देता है। और अंजाम कार का इल्म भी उसको ज्यादा है कि इसका अंजाम क्या है। और हिकमत से यहाँ मुराद यहाँ पर कुरान करीम है। यु तिल हिकमत मैयशा, वो देता है हिकमत जिसको वो चाहता है। हिकमत यहाँ पे क्या है? कुरान। आज आप कुरान सुन रहे हैं, वन टाइप करें आप तो कोई ना सवाल ना जवाब ना आगे से कुछ भी। आज तो कोई बोल भी नहीं रहा कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। तो जवाब दें, लिखें कुछ, ये समझ कुछ आई है आयात की इनकी। माशाल्लाह, कुव्वत रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ حکمت. اور حکمت یہاں پر کیا ہے؟ اس آیت میں حکمت کا مطلب قرآن ہے. وہ قرآن دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَمَن یُؤْتَ، اور جو کوئی دیا گیا حکمت، فقد اوتیا خیرن کثیرا، تو یہ بہت بڑی خیر ہے. جسے اللہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، وہ اصل مطلب کو پا لیتا ہے، بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، زبان سے اس کا صحیح مطلب ادا ہوں گے، سچا علم، صحیح سچی سمجھ عطا ہوگی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، جو امر اور دنیاوی جو علوم ہے اور عقل مندی اور سمجھ بہت پاتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہوں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں، شرعی علم ان کو بڑا آتا ہے. تقوی کا بھی حاصل بالکل تقوی بھی حاصل ہوتا ہے. اور حکمت جسے اللہ نے اسے دے دی، اسے اس سے محروم رکھا. یہ جو حکمت ہے یہ بہت بڑی خیر ہے. سدی جو ہیں ایک اسکالر ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد نبوہ بھی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حکمت کا لفظ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے. نبوہ بھی اس کا اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے دی. اس سے بالکل خاص چیز ہے جو انبیاء کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اور پھر اس کے تابع فرمان لوگوں کو اللہ کی طرف سے محرومی نہیں. سچی اور اچھی بات کی سمجھ کی دولت یہ بھی مال و مال کرتی ہے انسان کو. جب انسان کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ اس سے زیادہ کیا مال ہوگا اور اس سے زیادہ کیا دولت ہوگی کہ کسی کو قرآن مجید حفظ ہو جائے، یا اس کو زبان پہ چڑھ جائے، یا اس کو ترجمہ آ جائے. تو یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مسند کی حدیث ہے کہ قابل رشک صرف 2 شخص ہیں. جسے اللہ نے مال دیا وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور جسے اللہ نے حکمت دی اور ساتھ ہی اس کے فیصلہ کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو واعظ اور نصیحت اسی کو نفع پہنچتی ہے جو عقل سے کام لیتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہو، بات کو یاد رکھے اور مطلب پر نظر رکھے، اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی آیات پر ہو. یہ اتنی پیاری آیات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ شیطان ہمیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی بخشش اور رحمت کے وعدے فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت سبحان اللہ ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے. کیونکہ انسان کسی کام کا نہیں ہے نا. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے تو بس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو اللہ جو دے رہا ہے، جو دینے والا ہے، وہی تو سمجھا رہا ہے ہمیں کہ کیا کرو. تو صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری نہ ہو، جیسے پاک مال ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، پھر کسی کو تکلیف نہ دی جائے، خبیث نہ ہو، نکمی چیز نہ ہو، ردی چیز نہ ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں جب دیا جائے تو بہترین تذکیہ ہو، پاک صاف ہو. اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے پر آج آپ نے کوئی نہ کوئی چیز سوچنی ہے کہ کیا چیز آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کون سا کام اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کوئی بھی اچھی چیز آج آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنی ہے، سوچ لیں جو آپ کو پسند بھی ہو، چاہے وہ ایک رومال ہی کیوں نہ ہو، کیا چاہے وہ آپ کا رومال ہی کیوں نہ ہو، آپ کے لیے بڑی کوئی ضروری چیز ہو، آپ اس کو استعمال کرتے ہو، تو آپ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ آپ کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے. کیونکہ کسی بھی بھلے کام کے لیے، کسی خیر کے لیے شیطان ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہیں نہیں ملے گا. لیکن آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ دے گا. جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس اس میں سے اللہ کے راستے میں بے دھڑک دیں، خرچ کریں. اور کہاں کریں؟ مسجدوں میں دیں، مدرسوں میں دیں، کسی کار خیر کے لیے دیں، کوئی نیک کام کے لیے دیں، اور اپنے
حساب کو دیکھیں کہ میں دے رہی ہوں اور اللہ مجھے واپس کہاں سے دیتا ہے، اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے دیتا ہے۔ اور ہم کہاں پہ خرچ کرتے وقت دھیان رکھیں، کہیں پہ ہم مووی میں، گانوں میں، بدکاری میں، بے حیائی کے کام، جس کا مقصد صرف بے حیائی ہو، فحاشی ہو، اور ایسے کام جو کیونکہ حکم دیتا ہے وہ بے حیائی کے کام، ان کو سوچیں کون کون سے کام ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی آ رہے ہیں اس وقت؟ کون سے کام ہیں جو بے حیائی کے کام ہیں، جس میں عریانی ہو، ننگا پن ہو، جس میں گناہ ہی گناہ ہو؟ ایسا کام کرنے میں سے بچیں، اور دل میں بار بار سوچیں کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان مجھے ورگلا رہا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ بخشش کی طرف اور اپنے فضل کے لیے بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج بہت کچھ سیکھنے کے لیے تھا، اسی محفل جس میں اللہ کی بات نہ ہو، بالکل بالکل جنہ، ایسی محفل جس میں اللہ تعالیٰ کی بات نہ کی جائے، تو ایسی محفل پہ بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ حکمت عقل کا نام ہے، فہم کا نام ہے، علم کا نام ہے، اور قرآن ہے، قوت فیصلہ ہے۔ بعض کے نزدیک صرف سنت اور سنت کی کتاب سنت ہے، علم ہے، فراست ہے، یہ سب حکمت میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے حق میں خرچ کریں، بہترین مال خرچ کریں، اور پھر ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو رشک کے قابل ہوں، اور حکمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا۔ حکمت کی دعا کیا کریں۔ اچھا، آپ کیا ہوم ورک ہے آج کہ آپ حکمت کی دعا سوچیں گے کہ حکمت کی دعا کون سی ہے، اور شیئر کریں گے۔ سب اللہ کی رضا ہے۔ جی چلیے، یوٹیوب پر کہیں پر بھی آپ حکمت کی دعا سوچیں اور پھر آپ شیئر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیر آپ کے آنے کا اور آپ کے جوائن کرنے کا۔ تو آج ہم نے 269 آیت تک کیا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 آیات ہیں، 266، 267، 267، 4 ہیں، 68 اور 69 تک ہم نے مکمل کیا۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں خرچ کرنے کا موقع دے جہاں ہم سب سے زیادہ قبولیت کے قابل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وخیر اجمعین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔